नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबको पैडा पाक के इस चैनल पर अस्मा आंटी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कर रही हूँ कि आपका ये बाबरकत महीना यानी रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छा और बेहतरीन गुज़र रहा होगा। और जब मैं कह रही हूँ बहुत ही अच्छा और बेहतरीन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेल कूद रहे होंगे, आप अच्छी तरह सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, बल्कि रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरने का मतलब है कि नेकियों से भरपूर और बुराइयों से बिल्कुल दूर रहकर गुजर रहा होगा। अगर नहीं तो हमारे पास अब भी मौका है इस्लाह करने का और अल्लाह ताला से बार बार तौबा करने का, इस्तग़फ़ार करने का। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तौबा करने वाले, इस्तग़फ़ार करने वाले और अल्लाह से दुआ मांगने वाले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इंसान ख़ता का पुतला है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे। तो फिर हमसे तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। कभी हम गलती से अम्मी के ऊपर चिल्ला देते हैं, क्या है अम्मी, मुझे ही क्यों काम कहती हैं आप। कभी हम अपने बहन भाइयों के साथ कुछ गलत बयानी कर जाते हैं, कभी उन्हें गुस्से में आकर मार देते हैं, डांट देते हैं। तो इन सब कामों के लिए अगर हम शर्मिंदा होंगे, सॉरी होंगे और अपने अम्मी अब्बू बहन भाइयों के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होंगे और इंशाअल्लाह जन्नत हमारा नसीब बनेगी। जब आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें तो इन अल्फाज में भी अल्लाह को याद किया जा सकता है, रब्बिग़फ़िरली ज़म्बी, रब्बिग़फ़िरली ज़म्बी, रब्बिग़फ़िरली ज़म्बी। है ना कितनी छोटी और आसान सी दुआ। चलते फिरते पढ़कर हम इस्तग़फ़ार कर सकते हैं और सवाब कमा सकते हैं। चलते हैं आज की कहानी की जानिब प्यारे बच्चों। तो पिछली कहानी में हमने सुना था गाय का तज़किरा बनी इसराइल की कौम से मुंसलिक था। जो आज हम गाय का तज़किरा कुरान मजीद में एक और मकाम पर हुआ है और वो किस तनाजुर में हुआ है उसको जानेंगे। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले हमारी दुआएं पढ़ना नहीं भूलेंगे ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इल्म नाफ़े में इजाफ़ा फरमाए। तो पढ़िए मेरे साथ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और अब पढ़ेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। अब तक तो आपको याद हो गई होगी और अगर नहीं याद हुई तो मेरे साथ साथ पढ़िए, याद हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। रब्बिश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पढ़ी आपने? माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको ये दुआएं याद भी हो जाएंगी। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गाय का तज़किरा दोबारा किया हुआ है। अब ये तज़किरा किस सिलसिले में किया गया है, यही है आज की हमारी कहानी का उन्वान। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्यारे बच्चों कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाते हैं गाय के मुताल्लिक, जो कि इसकी आयत नंबर 43 है और इसका तर्जुमा है कि और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है, देखता क्या हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 होशे सब्ज़ हैं और 7 खुश्क। ऐ सरदारों, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। ये क्या किस्सा हुआ, क्या माजरा हुआ, इसे जानने के लिए हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर गुज़रे हैं। आपके वालिद एक और जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम थे। याक़ूब अलैहिस्सलाम की तमाम आल औलाद को ही बनी इसराइल कहा जाता है, क्योंकि याक़ूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी था, तो उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और यही पूरी एक कौम बनी जिसका तज़किरा हम इससे पहले भी कर चुके हैं। तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे औलादों से नवाजा। आपकी औलाद में एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बेहद अज़ीज़ थे, वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे
اتنی محبت کرتے تھے کہ جو دوسرے بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرنے لگے. یہ حسد اس قدر بڑھ گئی کہ ان سب نے مل کر آپس میں سازش کی کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے. اب انہوں نے مل کر پلان بنایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہم جنگل میں کھیلنے جا رہے ہیں, سیر کے لیے جا رہے ہیں, پکنک منانے جا رہے ہیں اور ہم یوسف کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, وہ چیزیں جانتے تھے, سمجھتے تھے جو باقی لوگ میں اور آپ نہیں جان پاتے. انہوں نے کہا یوسف تو بہت چھوٹا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں گم ہو جائے یا اسے کوئی بھیڑیا کھا لے. لیکن باقی تمام بیٹوں نے اپنے والد کو بہت فورس کیا, بہت ضد کی کہ نہیں ہمیں ساتھ لے جانے دیں, آپ کبھی بھی ہمیں لے جانے نہیں دیتے. آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہار مان لی. یوں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل کی سیر و تفریح کو روانہ ہوئے. لیکن ان کا پلان سیر و تفریح نہیں تھا, وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح جان سے مار ڈالے. وہاں پہنچ کر جب وہ اس سازش کی تکمیل کرنے کو تھے تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا رک جاؤ, مارنا شاید بہت ہی برا فیل ہو جائے گا. ہم ایسا کرتے ہیں, یوسف کو اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. بچوں, اندھا کنواں ایک ایسا کنواں ہوتا ہے جس میں پانی نہیں ہوتا, لیکن وہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں اس کنویں میں پھینک دیا اور قمیض پر ایک بھیڑیے کا خون لگا دیا اور گھر روتے پیٹتے تشریف لے آئے. کہنے لگے ہم اپنے کھیل میں مگن تھے, ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا, بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا گیا. یہ کہانی سچ تو نہ تھی, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا. وہ روتے جاتے اور اللہ سے دعا مانگتے جاتے. وہ بہت 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 افسردہ تھے. یہ تو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی. حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اللہ کے نبی تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتے ہیں, اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ایک ایسے شخص کو مل گئے, ایک ایسے شخص نے انہیں اندھے کنویں سے باہر نکالا جس نے پھر جا کر مصر کے بازار میں ان کو فروخت کر دیا. اس زمانے میں غلام فروخت ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے بھی اس کے عوض پیسے لے لیے اور فروخت کر دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہنچے تو کہاں پہنچے؟ عزیز کے گھر, یعنی جو بادشاہ وقت تھا اس کے محل میں پہنچے, اور اس کے محل میں ان کی پرورش شروع ہوئی. اور پھر وہ پروان چڑھتے رہے اور اسی طرح عزت اور احترام حاصل کرتے رہے. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے احرام مصر کو انہیں قید کر لینا پڑا, اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا. اب قید خانے کا بچوں اس زمانے میں یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کو قید کر کے ڈال دیا ہے تو بادشاہ تو اپنے باقی سب کاموں میں یہ بات بھول ہی جاتا تھا کہ قید خانے میں کوئی پڑا ہوا ہے, اسے دوبارہ سننا بھی ہے, دیکھنا ہے کہ کیا وہ سچ بول رہا تھا, جھوٹ بول رہا تھا, اس کا مقدمہ چلانا ہے اور اسے دوبارہ بلانا ہے یا نہیں. تو بچوں, حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. قید خانے میں وہ کئی سال پڑے رہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک میریکل یعنی معجزے سے نوازا, اور ان کا میریکل کیا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کر سکتے تھے. یعنی کوئی شخص اگر کوئی خواب وائبل ڈریم دیکھتا تھا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی تھی, یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے. یعنی یہ بتا دیا کرتے تھے کہ اس خواب میں کیا معلوم ہوا ہے. آپ اللہ کے نبی تھے تو یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ بے انتہا نیک اور عبادت گزار تھے. آپ کی نیکی اور عبادت گزاری کو دیکھتے ہوئے دو لوگ آپ کے بہت بات مانتے تھے اور آپ کے قریب ہو گئے تھے. ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے خواب دیکھے ہیں. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شرابن طہورا یعنی پاک شراب پیش کر رہا ہے, اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ کسی صحرا میں ہے, اس کے سر پر بہت ساری خبز یعنی روٹی ہے اور پرندے نوچ نوچ کر اس روٹی کے ٹکڑوں کو کھا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا ہمارے خوابوں کا کیا مطلب ہوا, کیا تعبیر ہوئی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ وقت کو جام پیش کر رہا ہوگا وہ واقعی ایسا کرے گا, یعنی وہ قید خانے سے رہائی پا جائے گا اور وہ بادشاہ کو شرابن طہورا پیش کر رہا ہوگا. لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ قید خانے سے رہائی نہیں پائے گا اور اس کو مار ڈالا جائے گا, اسے سزا ملے گی اور پھر جانور اس کے سروں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا. اب جو شخص آزاد ہو گیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا جب تم آزاد ہو جاؤ گے تو بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا, اس کو یاد دلانا کہ یوسف قید خانے میں پڑا ہے.
لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شخص جب آزاد ہوا تو یہ سب بھول بھال گیا۔ اب ابھی جو میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتایا وہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا، اور اس نے خواب میں کیا دیکھا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں، اور جو دبلی پتلی گائے ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں، اور 7 یعنی 7 بالکل ڈرائی خشک۔ آخر یہ خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ بادشاہ وقت نے اپنے تمام تر وزراء کو اور نجومیوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا بھائی مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، لیکن اللہ کی کرنی یوں ہوئی کہ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ ایسے میں اس شخص کو یاد آیا کہ جب میں قید خانے میں تھا تو میرے خواب کی تعبیر مجھے یوسف نے بتلائی تھی، تو اس نے پھر بادشاہ وقت کو یاد دلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں اب بھی موجود ہیں اور انصاف کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہی ہیں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ میرا خواب ہے، کیا آپ اس کی تعبیر کر سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی کہ آگے آنے والے جو 7 سال ہوں گے وہ بہت خوشحالی کے سال ہوں گے، بہت سارے رین فال ہوگی، بارش برسے گی آسمان سے، بہت سارے کھیت کھلیان اگیں گے، بہت سارا اناج پیدا ہوگا اور سب میں رزق تقسیم ہوگا۔ لیکن اس کے آگے آنے والے 7 سال خشک سالی کے سال ہوں گے، کوئی بارش نہیں برسے گی۔ جب بارش نہیں برسے گی بچوں تو ہمیں پتہ ہے سبزیاں نہیں اگیں گی، کھیت کھلیان پروان نہیں چڑھیں گے، اور اس طرح فاقہ ہو جائے گا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اناج راشن سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت کو یہ مشورہ دیا کہ ابھی جو اچھے 7 سال آئیں گے اس میں آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے، آپ اناج کو سٹور کر لیں، سنبھال کر رکھیں، تاکہ آگے آنے والے 7 سالوں میں آپ کو بھی اور ساری رعایا کو یہ اناج کام آئے۔ بادشاہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا، یعنی بہت ہی اسپیشل وزیر، کہ اب آپ مجھے سارے مشورے دیا کریں گے کیونکہ آپ کے مشورے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس طرح بچوں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اور اکرام سے نوازا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کہانی آگے اور بھی انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے بھائی بنیامین سے ہوئی، آگے کیا ہوا اور کیا نہیں، اس کے لیے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ قرآن مجید کھولیے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور جانیے اس کہانی کے بارے میں کہ آگے کیا ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ ہمیں دیجیے اجازت، آج کی کہانی ہوتی ہے یہیں ختم، پھر ملیں گے ایک اچھی سی اگلی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔